अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कानून बोलता है विद बैरिस्टर फातिमा शाहीन। नाज़रीन, अपने आज के शो में हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो कि एट सम पॉइंट और दी अदर हम सब से रिलेट करता है, हम सबको इंटरेस्ट करता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि इसके हवाले से हमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी। हम बात करेंगे पाकिस्तान में कंज्यूमर लॉज़ के हवाले से। हमारी ये कोशिश होगी कि एक बहुत बेसिक लेवल पे हम आपको एजुकेट करें कि आपके साथ अगर एक कंज्यूमर के तौर पे किसी किस्म की भी लॉ की वायलेशन होती है तो आप कौन सी अदालत से जो है वो रुजू कर सकते हैं। जब आप अदालत के पास जाते हैं तो टिपिकली आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस तरह का प्रोसीजर वहाँ पे होता है, किस तरह की रेमेडीज़ जो है आप अदालत से मांग सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप आउट ऑफ कोर्ट जो है इस तरह के केसेस को रिजॉल्व करें तो उसके लिए क्या तरीक़ेकार है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस हवाले से जो है वो ये है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स जो हैं उनका क्या बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जब हम बात करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज और उनकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से। इन तमाम इशूज़ पे बात होगी और इन पे बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मोहसिन शेख साहब जो कि एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फातिमा फॉर हैविंग अस विद यू। और उनके साथ तशरीफ फरमा है मिस रमशा शाहिद खोकर जो कि एडवोकेट हैं हाई कोर्ट की। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द शो। अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। एंड वाया जूम लिंक हमें ज्वाइन करेंगे महमूद अहमद भट्टी साहब जो कि डायरेक्टर हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल पंजाब के। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू जी। मोहसिन साहब, मैं चाहूँगी प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो हम आपसे करें। एक बहुत बेसिक लेवल पे आप नाजरीन की इस बात पे रहनुमाई करें कि जब हम बात करते हैं कंज्यूमर्स की तो कानून जो है वो एक कंज्यूमर को किस तरह से डिफ़ाइन करता है। वो कौन है जो कंज्यूमर की डेफिनेशन में फॉल करेगा और वो कौन है जो इस डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगा। सेक्शन 2C के अंदर डिफाइंड है पंजाब प्रोटेक्शन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, जो ये कहता है कि कोई एक प्राइवेट पर्सन या कोई एंटिटी कोई एक चीज़ परचेज करे, खरीदे या वो उसको लीज पे करवाए, वो कंज्यूमर की डेफिनेशन के अंदर फॉल करेगा। इसकी दूसरी कैटेगरी जो है वो अगर आप सर्विसेज हायर करते हैं किसी कंपनी से, किसी लॉयर से, किसी हॉस्पिटल से, किसी आर्किटेक्ट से, किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी से, वो भी इसके अंदर फॉल करेगा। अगर वो आपको फॉल्टी सर्विसेज देंगे तो आपके पास फिर डिफरेंट रेमेडीज हैं, आप उनको अवेल कर सकते हैं। फॉल्टी सर्विसेज सर, या फिर अगर वो आपको खराब प्रोडक्ट्स बेचते हैं, डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स को हम अंग्रेजी में बेसिकली कहेंगे। तो बेसिकली कंज्यूमर लॉ जो है वो दो किस्म के जो इश्यूज हैं उनको टैकल करता है। पहला ये कि अगर आपको कोई खराब प्रोडक्ट्स बेच रहा है, दूसरा ये कि वो फॉल्टी सर्विसेज दे रहा है। अच्छा, कंज्यूमर का आपने हमें बताया कि ऑफ कोर्स कंज्यूमर एक वो शख्स होगा जिसने पैसे दिए हैं और उन पैसों के एवज जो है वो कोई प्रोडक्ट खरीदा या कोई सर्विस ली है। कंज्यूमर कौन नहीं होगा कानून के मुताबिक, बिकॉज इसमें भी तो एक एरिया डिफाइन इसके अंदर एक डिस्टिंक्शन उन्होंने ये ड्रॉ की है। मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा परचेज करके आगे रीसेलिंग के लिए यूज करेगा तो वो कंज्यूमर की डेफिनेशन के अंदर फॉल नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई प्रोडक्ट परचेज करके अपने पास रख रहा हूँ लेकिन मैं आगे बेचने के लिए अपने पास रख रहा हूँ, मैं कंज्यूमर नहीं हो सकता उसका। सर्विसेज में भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों की रहनुमाई करें कि जब हम बात करते हैं सर्विस की, कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो कि कानून कहता है कि वो जो है सर्विसेज नहीं कंस्ट्रू की जाएंगी कानून के नुक्ते नज़रिए से। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको जो है एक प्रॉपर सर्विस नहीं देखता, जो कि कानून एक स्टैंडर्ड उसमें मैंडेट करता है, उसे वो कंप्लाई नहीं करता, तो आप उसके खिलाफ एक केस दायर कर सकते हैं। ठीक है, वो कौन से प्रोफेशनल्स हैं जिनके खिलाफ आप नहीं दायर कर सकते? जिनके खिलाफ हम केस दायर नहीं कर सकते वो पामिस्ट हैं या नजूमी हैं या एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड लोग हैं या कोई और जो पेटी इन्वॉल्व हों, जैसे कोई मजदूर हो, कोई प्लम्बर हो, कोई इस तरह की कैटेगरी में लोग हों, वहां पे आप केस फाइल नहीं कर सकते। और इसके अंदर लॉ ने एक बार मिनिमम सेट कर दी है। अगर डैमेज 10,000 के थ्रेश होल्ड से ऊपर है फिर आप क्लेम लेके आ सकते हैं, अगर इससे नीचे है तो फिर आप क्लेम नहीं लेके आ सकते। उस पर भी बात करेंगे। मैं चाहूंगी पहले तो हम लोगों की जरा रहनुमाई करें ना कि डेफिनेशंस जो है वो कानून में क्या कहती हैं। अच्छा, आपकी तरफ मैं आऊंगी रमशा, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगी? सर ने आपको एक लीगल डिस्टिंक्शन एक्सप्लेन किया है। आई वुड लाइक टू ऐड अ लिटिल मोर जेनेरिकली कि एक फ़र्क या आइडेंटिफाई आपने कैसे करना है कि ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन के ज़ुमरे में चीज़ आती है या नहीं। अगर आप किसी चीज़ को अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए परचेज करते हैं या वो ट्रांजैक्शन वेदर इट्स अ गुड और अ सर्विस, इफ़ इट्स फॉर योर पर्सनल यूज, आपके ज़ाती इस्तेमाल के लिए, तब आप एक कंज्यूमर कंसिडर किए जाएंगे। अगर नहीं है और इसके बाहर है तो ये कमर्शियल ट्रांजैक्शन। ठीक है। अच्छा, मूविंग ऑन, एक चीज़ जो बार बार हम देखते हैं प्रैक्टिस में भी सामने आती है, वो ये आता है कि हम देखते हैं कि अगर एक शख्स जो है वो किसी भी दुकान से जाके कोई चीज़ खरीद रहा हो और बाद में जो है उसमें कोई प्रॉब्लम सामने आती है, वो कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट
نکلتا ہے, خراب پروڈکٹ نکلتا ہے, تو پھر جب وہ اس کو کورٹ لے کے جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بھئی میں نے تو آپ کو صحیح فارم میں بیچی تھی, مجھے نہیں پتا کہ پرابلم کیا تھا, ہو سکتا ہے کہ مینوفیکچرنگ پہ اینڈ پہ کوئی ایشو ہو. تو ایسے کیسز جب عدالتوں کے سامنے پریکٹیکلی جاتے ہیں تو پھر ذمہ داری جو ہے وہ کس کے اوپر عائد ہوتی ہے, مینوفیکچرر پہ یا سیلر پر؟ اچھا, کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ کی خوبصورتی یہ ہے کہ جو ہم ایک ٹیکنیکل ڈسٹنکشن یا فرق بناتے ہیں بٹوین اے مینوفیکچرر یا سیلر یا ریٹیلر, یہ یہاں پہ ایگزسٹ نہیں کرتی, ٹھیک ہے. لیکن ہاں ایک ریمیڈی جو آپ کو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جی ہمارا اتنے کا نقصان ہو گیا ہے تو کیا ہم اس کو ریکور کر سکتے ہیں یا نہیں. ایک ٹرم ہوتی ہے ایکسکلوژن آف لائبلٹی کلاز یا لمیٹیشن کلاز, جس میں جو ریٹیلر ہوگا یا مینوفیکچرر ہوگا اپنی جو لائبلٹی ہے اس کو حد میں لے کے آنا چاہے اس کی حد ایک ڈیفائن کر دے گا یا کہے گا کہ میں لائبل ہی نہیں ہوں. بالکل. اب اس کی ایگزامپل یہ, جیسے آج میں ایک سیل فون خریدتی ہوں, ٹھیک ہے, مجھے پتا ہے کہ وہ یہاں پہ مینوفیکچر نہیں ہو رہا لیکن یہاں پہ بیچا جا رہا ہے. سو ایک ہم زیادہ, کیونکہ ٹیریٹوریل جورسڈکشن ہے نا یہ, آپ پاکستان کی حدود سے باہر جا کے تو ایز اے کنزیومر سو نہیں کر سک رہے. تو آپ کیا کریں گے, آپ ریٹیلر کو سو کریں گے, لیکن جو آپ کی ریمیڈی ہوگی وہ اس حد تک ہوگی کہ شاید آپ کو اگر ڈیمیجز نہیں مل سکتے تو اس پروڈکٹ کی پرچیز پرائس آپ کو مل جائے گی. مطلب ایک طرح سے نہیں تو دوسری طرح سے قانون جب آپ کو کیٹر کر رہا ہے, لیکن وہ تو آف کورس ڈیپینڈ کرے گا نا کہ آپ نے لیا کس سے. بیسیکلی کئی دفعہ آپ ڈائریکٹلی مینوفیکچرر سے بھی پروڈکٹ لے لیتے ہیں. سر میں آپ کی طرف آؤں گی محمود صاحب, آپ سے بیسیکلی یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہم ڈیفینیشنز کے بارے میں تو بات کر رہے ہیں, لیکن یہ بہت ضروری ہے کنزیومر پروٹیکشن کاؤنسل کا جو کام ہے انڈر دی پنجاب کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ 2005, اس پر بھی ہم بات کریں. اب ہم یہ سمجھتے ہیں بات کہ اس کاؤنسل کو جو ہے وہ اس نظریے کے ساتھ بنایا گیا ہے کہ یہ کام کرے گا اس قانون کو ایک طرح سے بہتر طور پہ جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے. تو آپ یہ بتائیں کہ پریکٹیکلی جو ہے یہ جاب آپ لوگ کس طرح سے کر رہے ہیں, کس طرح سے آپ ایک عام پاکستانی شہری کو جو ہے قانون سے جو ہے وہ بیسیکلی اویئر کر رہے ہیں, اور نہ صرف اویئر کر رہے ہیں بلکہ ان کی پریکٹیکلی مدد بھی کر رہے ہیں کہ اگر وہ کنزیومر کورٹ سے رجوع کرنا چاہتے ہیں تو وہ کس طرح سے کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ایک تھوڑی کنفیوژن دور کر دوں. لیٹ می کلیریفائی, دیر از اے ڈفرنس بٹوین کسٹمر اینڈ کنزیومر. جو کنزیومر ہے وہ اینڈ یوزر ہے, جبکہ کسٹمر اینڈ یوزر نہیں ہے. جی, تو یہ بڑا سٹل سا ڈفرنس ہے. تو آگے میں بلڈنگ آن آرگومنٹ, جو کنزیومر کورٹس ہیں, یہ ہمارا جو ایکٹ ہے 2005 پی سی پی ایکٹ اسے کہتے ہیں, اٹ واز انیکٹڈ ان 2005, اور جو ہمارے رول ہیں پی سی پی رولز وہ فریم ہوئے ہیں 2009 میں. اس کے تحت ہم نے 17 اضلاع میں کورٹس اسٹیبلش کیے ہیں, کچھ رینٹل بلڈنگز میں ہیں, کچھ اور ہماری جو گورنمنٹ اونڈ بلڈنگز ہیں. تو الحمدللہ اکراس دا پنجاب جو ہمارے پریزائڈنگ آفیسرز ہیں وہ جو ہماری جو ان کی جو ایڈجسٹنٹ جو ہے جورسڈکشن ان کو بھی کور کرتے ہیں. سپوزلی لاہور والے جو ہے وہ قصور, ننکانہ, شیخو پورہ, ان تینوں کو کور کریں گے. اچھا, پھر یہ کہ ہمارا جو بینگ پنجاب کنزیومر پروٹیکشن کاؤنسل جو ڈائریکٹریٹ ہے, ہمارا کام ہے کوآرڈینیشن کا. ہم ہمارے نیچے جو فیلڈ آفیسرز ہیں وہ ڈسٹرکٹ ڈی سی پی سی ہیں, انہیں کہتے ہیں ڈسٹرکٹ کنزیومر پروٹیکشن کاؤنسل, اور ڈی سی سی ہیں ڈسٹرکٹ کنزیومر کورٹس. جو تیسرا وہ ہے پری ٹرائل سیٹلمنٹ اے ڈی آر, اس کے تحت ہم جو ہے نا جی ان کو سب کو کیٹر کرتے ہیں. تو اس میں بیسک جو چیزیں ہیں وہ ہم ہر کنزیومر کو یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ کو اف یو پرچیز سم تھنگ تو اپنے اس کی ریسیٹ رکھیں, سی این آئی سی کی کاپی. تو یہ ساری چیزیں آپ ڈی سی کے پاس جا رہے تو سمپل ایک اپلیکیشن ڈرافٹ کریں اور چلے جائیں. وہاں جو اے ڈی لیگل ہے وہ اس کو پورا پروسیجر بھی بتاتا ہے اور اس کو گائیڈ بھی کرتا ہے. ایک بہت امپورٹنٹ کویسچن جو آپ ہی کی بات سے میں آگے آپ سے پوچھنا چاہوں گی وہ یہ کرنا چاہوں گی کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے لوگوں کو ہم بتائیں کہ آپ لوگ جو لوگوں کو لیگل ایڈریسل دے رہے ہیں, آپ لوگ جو لوگوں کو بیسیکلی لائرز کی سروسز جو ہیں وہ فراہم کر رہے ہیں, وہ فری آف کاسٹ ہیں. اس میں ہماری ایپ اویلیبل ہے, ویب سائٹ اویلیبل ہے, ہمارا جو کمپلینٹ پورٹل ہے وہ اویلیبل ہے. اب اس میں ہم نے اردو انگلش دونوں میں کر دی ہے, بلکہ سو بائی سو ہم نے وہاں ان کو گائیڈ لائنس بھی دے دی ہیں کہ ہاؤ ٹو ڈرافٹ اے لیگل نوٹس وداؤٹ ہائرنگ سروسز آف ایڈوکیٹ لائر. وہ اپنا خود ایک لیگل نوٹس ڈرافٹ کر سکتے ہیں, اور اس ڈرافٹ کرنے کے لیے ان کو اردو انگلش دونوں میں ہدایت بھی دے دی کہ کس طرح انہیں ڈرافٹ کرنا ہے, اور وہ اویلیبل ہے, ہماری ایپ پہ اویلیبل ہے, ہمارے پورٹل پہ اویلیبل ہے. جی بالکل سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا, جس پہ میں آپ کی طرف آؤں گی. محسن صاحب آپ سے بیسیکلی پوچھنا چاہوں گی, جب عدالتوں کے سامنے اس طرح کے کیسز جاتے ہیں تو عدالتیں جو ہیں وہ کن پرنسپلز کو مد نظر رکھتی ہیں اس سے پہلے کہ وہ اس طرح کے کیسز ڈیسائیڈ کریں؟ بیکاز دیکھیں نا, ایک طرف آف کورس انہوں نے کنزیومر کو پروٹیکٹ کرنا ہے, پر دوسری طرف انہوں نے یہ بھی انشور کرنا ہے کہ جس کے خلاف وہ کیس لے کر آ رہے ہیں, بزنس ہو یا کوئی انڈیویجول ہو, اس کو جو ہے وہ غلط طریقے سے پینلائز نہ کریں.
اس کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی فریولس اور فالس کلیم لے کے آتا ہے اس کے اندر پھر قانون بہت اسٹریٹ ہے کہ اس کو عدالت جو ہے وہ فائن بھی کر سکتی ہے اپ ٹو 10,000 کاسٹ کے ساتھ کہ آپ اس کو اور کلیم ڈسمس کر دے گی اگر کوئی غلط یا فریولس کلیم لے کے آئے گا کورٹ کے اندر. میں کچھ ایگزامپلس دینا چاہوں گا. فار ایگزامپل پرسنل ایکسپیرینس میں سے مثال کے طور پہ اگر آپ نے کسی شادی ہال میں فنکشن کرنا تھا, آپ نے ہائر کی ان کی سروسز لیکن کھانا ٹائملی نہیں تھا, کھانا کم پڑ گیا تھا, آپ کنزیومر کورٹ میں جا سکتے ہیں. آپ نے فرنیچر کا میں ایگزامپل دوں گا, آپ نے شادی کرنی تھی بیٹی کی, آپ نے فرنیچر آرڈر کیا, فرنیچر ٹائملی ڈیلیور نہیں ہوا یا وہ کوالٹی نہیں تھی جو آپ نے چاہی تھی, جو آپ نے کمٹ کی تھی اس کے ساتھ وہ ڈیلیور نہیں ہوئی. اس کے اندر کورٹ جو ہے وہ دیکھے گا, اس کو چیک کرے گا, مینیج کرے گا اور ویریفائی کر کے ڈاکیومنٹس پروز کر کے اور اورل ٹیسٹیمنیز کے اوپر وہ ڈیمیجز بھی اوارڈ کر سکتا ہے. یہ بھی بہت ضروری ہے بیکاز آف کورس اب ہم ایک ڈیجیٹل دنیا میں رہ رہے ہیں, ہم یہ بھی اس بات کو اگنور نہ کریں کہ بہت زیادہ پرچیزز جو ہوتے ہیں وہ آن لائن ہوتے ہیں. کووڈ-19 کے بعد تو مجھے لگتا ہے کہ ایک نیا نارم ہے. تو ایک وہ شخص جو آن لائن کچھ آرڈر کرتا ہے اور اس کو آن لائن ہی وہ آف کورس واپس ڈیلیور کیا جاتا ہے, تو کیا اس کا کلیم کنزیومر کورٹ میں جو ہے وہ کر سکتا ہے فال؟ ڈیفینیٹلی کنزیومر کورٹ میں ہو سکتا ہے. اس کے اندر دو قسم کی لائبلٹی ارائز آؤٹ ہو سکتی ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے سم ٹائمز جب آپ آن لائن آرڈر کرتے ہیں وہ آپ کو ایمٹی باکس بھی بھیج دیتے ہیں جو کہ پریکٹیکلی بہت کامن ہے پاکستان. مشہور کیس ہوا تھا بیسیکلی آن لائن ریٹیل. ایگزیکٹلی اس کے اندر جو ہے وہ آپ دونوں طرف اس کو لے کے جا سکتے ہیں. آپ کرمنل لائبلٹی کی طرف بھی جا سکتے ہیں, انڈیویجولی پن پوائنٹ بھی کر سکتے ہیں اس پرٹیکولر کمپنی, اینٹی یا پرسن ہو ہیز گیون دیٹ ایڈورٹیزمنٹ. آپ کرمنلی بھی لے کے جا سکتے ہیں, آپ دوسری طرف ادھر بھی آ سکتے ہیں سول سائڈ پہ, کنزیومر سائڈ پہ. ایک اور چیز یہ کہ اگر ڈیجیٹلی فار ایگزامپل یو ہیو آرڈرڈ اے کلوتھ فرام اے برانڈ, کوئی کپڑا کوئی ڈریس آرڈر کی ہے اور وہ پراپر نہیں آتا یا اس کی وہ کوالٹی نہیں ہے, پھر آپ اس سے مطمئن نہیں ہیں تو یو کین ریٹرن اٹ ود دا سیم. ان کیس اگر وہ ریفیوز کرتے ہیں اس کے ریٹرن سے اور آپ کی اماؤنٹ واپس نہیں کرتے, آپ اس کے افیکٹی بنتے ہیں, یو کین آپٹ فار لیگل ریمیڈی. وہی لیگل نوٹس دیں 15 ڈیز کے اندر. لیکن یہ والی بات بھی آئی تھنک ہمیں بڑے کوشن کے ساتھ جو ہے لوگوں کو ایڈوائز کرنا چاہیے بیکاز آف کورس جہاں پہ آپ کا آف کورس یہ رائٹ ہے کہ قانون آپ کو پروٹیکٹ کرے, وہاں پہ آپ کو جھوٹے کلیمز نہیں دائر کرنے چاہیے. بیکاز ہم یہ بھی دیکھتے ہیں, آئی تھنک آپ اگری کریں گی بینگ دا فیمیل پینلسٹ آن دا شو ٹوڈے, کہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں خواتین ہم نے دیکھا اس طرح کرتی ہیں کہ مہنگے مہنگے ہائی اینڈ برانڈ سے کپڑے آرڈر کر دیتی ہیں, پھر پہن کے ان کو کہتی ہیں جی اس میں کوئی ڈیفیکٹ آ گیا تو آپ اس کو واپس لے لیں پلیز. بیسیکلی جو یہ لا ہے نا, وی شوڈ ناٹ فرگیٹ کہ یہ ایک سوشل ویلفیئر لیجسلیشن ہے. جی ٹھیک ہے, یہ والنریبل لوگوں کی مدد کے لیے بنایا گیا ہے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ہم اس کا جو انٹینٹ ہے لیجسلیچر کی اس کو ڈیویٹ نہیں کر سکتے. اور کو جو عدالتیں ہیں ان کا ایک ریفری کی طرح کا کام ہے. بالکل ٹھیک ہے, انہوں نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایک جو والنریبل بندہ ہے جس کے ساتھ واقعی زیادتی ہو گئی ہے اس کو بھی پروٹیکشن پرووائڈ کی جائے, اور جو ایک کمرشل اینٹی ہے اس کی بھی حد سے زیادہ بدنامی نہ ہو کہ ان کی انٹرپرائز جو ہے وہ اس کی ریپوٹیشن جو ہے وہ خراب ہو سکے. طرح. اچھا, اس میں ایک بہت امپورٹنٹ کوسچن ہوتا ہے, ٹھیک ہے, آپ ہی کی بات کو میں آگے ان کنٹینیوشن ٹو دیٹ آپ سے پوچھنا چاہوں گی. دیکھیں ایسے بھی ہم کیسز دیکھتے ہیں جہاں پر بیسیکلی اگر کوئی پرابلم ارائز کرتا ہے تو وہی ایک کلائنٹ کہتا ہے کہ میں نے ایک چیز آرڈر کی تھی ایک ویب سائٹ سے, وہ مجھے مل گئی اور وہ ٹھیک نہیں ہے. اب وہی چیز اگر کوئی اور بندہ دیکھے وہ کہے مجھے تو لگتا ہے بالکل ٹھیک ہے, بیکاز دیکھیں نا سبجیکٹیوٹی کا ایک ایلیمنٹ آ سکتا ہے. جس طرح ہم دونوں اگر فرض کریں کہیں بھی کسی ایک جگہ پہ جائیں سروسز اویل کرنے کے لیے, ہو سکتا ہے آپ جو ہے ایک ڈاکٹر سے سیٹسفائیڈ ہوں, اسی ڈاکٹر سے ہو سکتا ہے آپ کے بعد میں جاؤں میں سیٹسفائیڈ نہ ہوں. تو قانون نے جو ہے پھر وہ کیا ایک بیسک فاؤنڈیشن لے کی ہے, کیا وہ لٹمس ٹیسٹ ہے جس کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالتیں کہتی ہیں کہ ہاں بھی آپ کا کلیم ہم الاؤ کر دیں گے کنزیومر کورٹ میں اور آپ کا کلیم جو ہم نہیں الاؤ کریں گے. دیکھیں یہاں پہ ہم ایک لٹمس ٹیسٹ جو ہے وہ کلیئرلی نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہر سچویشن یا ہر سیٹ آف فیکٹس جو ہوتے ہیں وہ یونیک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اب آپ کی اپنی ڈاکیومنٹری ایویڈنس اور سرکمسٹانسز پہ بیس ہوگا. اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ڈاکٹر آپ کو مس ڈائگنوز کرے لیکن مجھے وہ صحیح ڈائگنوسس دے دے. ٹھیک ہے, تو جہاں پہ وہ مس ڈائگنوسس ہے پھر اس کے لیے آپ کو ایک ایویڈینشری ویلیو پہ پھر عدالتیں ڈیسائیڈ کریں گی کہ کیا یہ بندہ ایٹ فالٹ ہے یا نہیں. جی بالکل رمشا, آپ کا پوائنٹ آ گیا. اچھا میں آپ کی طرف آؤں گی, لیکن اس حوالے سے دیکھیں جو قانون ہے وہ یہ بھی تو بتاتا ہے ہمیں کہ اگر کوئی چیز جو ہے وہ ڈیفیکٹیو ہے تو وہ ڈیفیکٹیو کب تسلیم کی جائے گی, کس قسم کا فالٹ اس میں ہونا چاہیے کہ وہ ڈیفیکٹیو جو ہے وہ تسلیم کی جائے. جو کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ ہے اس نے کہا کہ اگر تو کمپوزیشن کے اندر ڈیفیکٹ ہو وہ بھی ڈیفیکٹ کنسیڈر ہوگا, اگر اس کی کنسٹرکشن کے اندر ڈیفیکٹ ہو, ڈیزائن کے اندر ڈیفیکٹ ہو, یا اگر اس کی کنفارمٹی نہ ہو مینوفیکچرر کی وارنٹی کے ساتھ تو بھی وہ ڈیفیکٹ کنسیڈر ہوگا. اور اگر کوئی ایڈیکویٹ وارننگ نہ گیون ہو اس پروڈکٹ کے ساتھ
تو وہ بھی ڈیفیکٹ کنسیڈر کیا جائے گا. مطلب ان تمام کیسز میں جو ہے وہ ایک ڈیفیکٹیو پروڈکٹ جو ہے وہ تسلیم کیا جائے گا. بالکل سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. محمود صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی اور آپ سے بیسیکلی آپ کے پریکٹیکل ایکسپیرینس کو آف کورس مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ سب لرن کرنا چاہیں گے کہ کاؤنسل کے سامنے جو کیسز آتے ہیں وہ کس قسم کے کیسز ہیں, کس طرح کے ٹرینڈز جو ہیں آپ آبزرو کرتے ہیں, بیکاز اب ہم دیکھتے ہیں کہ آن لائن شاپنگ جو ہے اس کے حوالے سے بھی بہت زیادہ ایشوز رائز کرتے ہیں. بہت زیادہ لوگ آرڈر کرتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جو چیز ان کو ڈیلیور کی گئی ہے وہ ان کے سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہے, اس سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہے جو کہ ان کو دکھایا گیا تھا آن لائن ویب سائٹس پہ کہ یہ ایسی ہوگی. جو ٹریڈیشنل جو ٹرانزیکشن یا کامرس ہے اس سے لوگ سوئچ کر کے ای کامرس کی طرف آ رہے ہیں, آن لائن شاپنگ کی طرف آتے ہیں. تو ہمارے پاس ابھی تک 752 کیسز جو ہے نا جی جو آن لائن شاپنگ کے حوالے سے ہیں, اس پہ ڈیفیکٹیو پروڈکٹس بھی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں اس میں. اپنا جو ہے جس طرح اپنے کپڑے ہیں, ٹھیک ہے جی, اس میں الیکٹرانکس آئٹمس ہیں اور بڑی ساری چیزیں ہیں. اٹ کورز اے وائڈ رینج. یہ آپ مختلف قسم کی جو ہے نا کمپلینٹس ہیں ڈیفیکٹیو پروڈکٹس کے حوالے سے. اور جو آن لائن بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم کنزیومرز کو ان کے رائٹس کے بارے میں ایجوکیٹ کریں. وہاں پہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے کہ ہم بزنسز کو بھی اس بات سے جو ہے وہ سینسٹائز کریں کہ قانون کے انڈر ان کی کیا اوبلیگیشنز ہیں. یہ کیوں ضروری ہے کہ وہ بھی اپنے کسٹمرز کے ساتھ یا وہ بھی اپنے کنزیومرز کے ساتھ جو ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ڈیل کریں. یہ لا جو ہے یہ کنزیومر ڈریون ضرور ہے کہ ہم ان کی پروٹیکشن کے لیے, ان کے رائٹس کو سیف گارڈ کرنے کے لیے, ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہیں. لیکن اتنا ہی اگر جو مینوفیکچرر ہے, ایک بزنس, ایک جو انٹرپرائزر ہے, وہ ظاہر ہے اس نے بھی بہت بڑی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. وہ بھی اپنے کچھ انویسٹ کر کے اس کے اگینسٹ اس کو ظاہر ہے وہ اپنے اس نے پروفٹ لینا ہے, اس کے اگینسٹ اس کو کوئی ریٹرن چاہیے. تو ان کے رائٹس کو بھی ہم ایک انشاءاللہ بڑی جلدی ہم ایک سیمینار کر رہے ہیں, آرگنائز کر رہے ہیں, جس میں ہم بزنس کمیونٹی کو بلائیں گے اور اسی طرح اس میں عام پبلک کو بھی ہم بلائیں گے اور اس میں کچھ جوڈیشری کے لوگ بھی ہوں گے, کچھ ایگزیکٹو کے لوگ بھی ہوں گے, تاکہ ہم اس کو پراپرلی اس طرح اس کو ڈسیمینیٹ کریں اور اس طرح کی اویئرنیس دیں کہ وہ بھی اپنے آپ کو بڑا سیکیورڈ فیل کرے کہ نہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جی یہ دیکھیں جس طرح پہلے بھی کہا کہ کوئی بھی قانون کوئی پرسن اسپیسیفک نہیں ہوتا. قانون اپنا راستہ لیتا ہے اور بیس کرتا ہے ایویڈنس پہ. جی بالکل سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. رمشا میں آپ کی طرف آؤں گی, آپ سے بیسیکلی یہ جاننا چاہوں گی کہ جب ہم بات کرتے ہیں اس تمام پروسیجر کی کہ کس طرح سے آپ کنزیومر کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں, تو اس کے حوالے سے آپ ہماری رہنمائی کریں کہ کنزیومر کورٹ تک پہنچنے کے لیے آپ کو کیا کیا سٹیپس لینے پڑتے ہیں, بیکاز ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ اس سے پہلے آپ کو ایک لیگل نوٹس جو ہے وہ بھی جاری کرنا ہوتا ہے, اور ایک دفعہ جب آپ کنزیومر کورٹ میں چلے جاتے ہیں تو ٹپکلی پروسیڈنگز جو ہیں وہ کس طرح سے انسو کرتی ہیں. بیسیکلی 2 سٹیپس ہیں جو آپ نے دماغ میں رکھنے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے ایک لیگل نوٹس سرو کرنا ہے. اس کے 15 ورکنگ ڈیز ہوتے ہیں, جس میں اس کو نیگوسیشن پیریڈ بھی کہا جاتا ہے. اس میں موسٹ لائکلی پارٹی جو ہیں وہ ٹیبل پہ آ جاتی ہیں. لیکن اگر اس طرح نہیں ہوتا تو پھر دوسرا ایونیو یہی ہے کہ آپ کنزیومر کورٹ جاتے ہیں, اپنی کمپلینٹ فائل کرتے ہیں, اس میں آپ اپنا CNIC لگاتے ہیں, اور سب سے سگنیفیکنٹ چیز ہے ریسیپٹس یا انوائسز یا بلز, جن کو آپ پروف یا ایویڈینشری ویلیو جو اٹیچ ہوتی ہے ان کے ساتھ, جس پہ آپ کا مین کیس ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے. اور یہ قانون جو ہے کیونکہ یہ سمری ٹرائل ہوتا ہے, آپ لا کے تحت ہی کنزیومر کورٹ کے اوپر آبلیگیشن ہے کہ وہ 6 مہینے میں اس میٹر کو ریپ کر دیں. بالکل سر آپ کی طرف آؤں گی, اینڈ بیفور وی کنکلوڈ ٹوڈے شو آپ سے بیسیکلی پوچھنا چاہوں گی کہ آج کی ڈسکشن کو ہم ریپ اپ کرتے ہوئے یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ وہ کیا ٹپس ہوں گی جو کہ لوگوں کو دینا چاہیں گے کہ اگر وہ عدالتوں کے سامنے اپنا کیس لے کے جانا چاہ رہے ہیں بطور ایز کنزیومرز, تو وہ کون سا ایویڈنس ہے جو ان کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے. سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ فاطمہ ان کی انوائسز ہیں, اور جو انہوں نے پرچیز کیا, جو ڈیفیکٹیو پروفز ہیں پروڈکٹ کے, وہ ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے. اور ڈیٹ ٹائم ود ان ٹائم کلیم لے کے لیگل نوٹس دیں. یوزلی ہوتا ہے 90% کلیم سیٹل ہو جاتے ہیں لیگل نوٹس پہ, جو نہیں ہوتے وہ کنزیومر کورٹ میں آ کے سیٹل ہو جاتے ہیں. لیکن انوائسز اور آپ کے جو ایویڈنس ہیں, ریسیٹس ہیں, بائر سیلر انفارمیشن ہے, وہ ساری آن ریکارڈ ہونی چاہیے. بالکل, اور اس کے ساتھ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو ان کو اس سے نقصانات جو ہیں اٹھانے پڑیں, چاہے وہ میڈیکل لاسز ہوں,
ہو سکتا ہے کوئی بندہ کہیں کسی جگہ کا کھانا کھا کے بیمار ہو گیا ہو, یا کوئی سروس کی وجہ سے جو ہے اس کو کوئی بیماری آ گئی ہو, یا کسی قسم کا اور بھی کوئی لاس ہو, اس کا بھی ایک ریٹن ریکارڈ جو ہے ریٹن ریکارڈ اور بلز اس کے ساتھ ہوں. جو بزنسز کو میں یہ ایڈوائز کروں گا کہ وہ انشور کریں کہ وہ انوائس اپنا سیلر پورا کنزیومر ایکٹ کا کرائٹیریا فلفل کریں, انوائسز جنریٹ کریں اور انشور کریں ٹو ایکسپینڈ دیئر بزنس وہ کلیمز کو کورٹ سے باہر ہی سیٹل کر لیں یا پہلے سیٹل کر لیں, کیونکہ اس سے ان کا اپنا بزنس بھی فلرش ہوگا, اس سے اور اکانومی بھی اسٹرینتھ ہوگی. بالکل, اینڈ آئی تھنک عدالت کا بھی ٹائم جو ہے وہ بھی بچ جائے گا. آپ کی طرف میں آؤں گی, آپ کیا ایڈوائز دینا چاہیں گی ان لوگوں کو جو ہمارا آج کا شو دیکھ رہے ہیں, کنزیومرز ہوں, بزنسز ہوں, یا فور دیٹ میٹر عام عوام ہوں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, کہ وہ کون سی چیزیں جن کا ان کو خاص خیال رکھنا چاہیے جب بھی وہ اس طرح کے کیسز جو ہیں وہ عدالتوں میں لے کر آتے ہیں, یا ان کے ساتھ جو اس طرح کے کیسز ارائز کرتے ہیں, بیکاز جس طرح کہ انہوں نے بالکل صحیح کہا, یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کیس جو ہے وہ عدالت میں ہی لینڈ اپ کرے, آپ آؤٹ آف کورٹ بھی جو ہے ان کو سیٹل کر سکتے ہیں. ہمارے پاس جب بھی کلائنٹس آتے ہیں تو موسٹلی جب ان سے پوچھا, نقصان ظاہر ہے آپ کو نظر آ بھی جائے, تو جب آپ ان کو پروف کرنے جاتے ہیں نا عدالت میں, پہلا سوال ہوتا ہے رسید کدھر تھی, تو وہ کہیں گے وہ تو گم گئی. تو یہ جو ریکلیسنیس ہے ہماری عوام میں, اس کے بارے میں تھوڑا سا سیریس ہو جائیں اور اپنی رسیدس نو میٹر واٹ ان کو مت مس پلیس کریں, اور چاہے وہ چھوٹی ٹرانزیکشن ہے یا اس کے بعد جو کنٹینیوسلی کوئی بڑی ٹرانزیکشن ہے وہ سنبھال کے رکھیں. میں صرف ایک لاسٹ بات ایڈ کرنا چاہوں گا رمشا کی کانورسیشن میں. سم ٹائمز ہوتا ہے کہ آپ سے ریسیٹ گم بھی جاتی ہے, آپ کے ریکارڈ میں نہیں رہتی, لیکن سٹل جو سیلر ہوتا ہے اس کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے, اس کے پاس وہ رجسٹر مینٹین ہوتا ہے, ان کا لاگ ہوتا ہے, یو کین سمن دیٹ ریکارڈ تھرو کورٹ ایز ویل, اور اس کے اوپر بھی ججمنٹ موجود ہے. آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ آپ نے ہمیں بتائی ہے, بیکاز یہ بہت پاسبل ہوتا ہے خاص طور پہ جب آپ آن لائن شاپنگ کرتے ہیں کہ آپ اس کا ریکارڈ رکھے بھی نہ رکھیں, بیکاز فزیکلی تو کرتے ہیں تو آپ ان آل پرابلٹی رکھتے ہیں اپنے ساتھ. آج کے شو کا ہم اختتام کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ محسن صاحب, تھینک یو سو مچ مس رمشا, اینڈ تھینک یو سو مچ محمود صاحب. آپ تینوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. جی ناظرین, آپ نے آج کا ہمارا شو دیکھا جس میں ہماری یہ کوشش تھی کہ ایک بہت بیسک لیول پہ ہم آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں جب ہم کنزیومر پروٹیکشن کی بات کرتے ہیں تو اس حوالے سے کیا قانون سازی کی گئی ہے. ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ جب بھی آپ کنزیومر کورٹ سے رجوع کرتے ہیں تو ٹپکلی آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کس قسم کا جو پروسیجر ہے وہ انسو کرے گا. اس حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب بھی آپ عدالت سے رجوع کریں, اپنے کیس کو مضبوط بنانے کے لیے, اپنے چانسز آف سکسیس کو بڑھانے کے لیے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ تمام ریٹن ایویڈنس جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھیں. آج کے لیے اتنا ہی. اگلے ہفتے تک کے لیے اپنی میزبان فاطمہ شاہین کو اجازت دیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. خدا حافظ.